ज़ैन ऑफिस से घर आया तो हूर टेरेस में मौजूद सोचों में गुम थी। उसे ज़ैन के आने का एहसास नहीं हुआ। क्या सोचा जा रहा है? ज़ैन ने हूर को अपने हिसार में लेते हुए कान में सरगोशी की। तुम कब आए? आज जल्दी आ गए ऑफिस से। हूर उसके हिसार में आने से चौंकी या डरी नहीं, बल्कि अब वो उसके लम्स को पहचानती थी और शायद उसकी आदि भी हो गई थी। हाँ, आज जल्दी आ गया। तुम्हारा सिल क्यों ऑफ है दोपहर से? कब से कॉल मिला रहा था। ज़ैन उसको देखते हुए पूछ रहा था। बैटरी लो हो गई होगी, चार्ज पर लगा देती हूँ। तुम फ्रेश होकर आओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। हूर बात बनाते हुए ज़ैन से अलग हुई। हूर, क्या हुआ? कोई बात है? अगर कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। हूर जाने लगी तो ज़ैन ने नरमी से उसका हाथ पकड़कर गौर से हूर का चेहरा देखते हुए कहा, नहीं कोई बात नहीं है, बस वैसे ही तबीयत डल सी हो रही है। ओह, एक तो ऐसे इंसान की आंखों की जगह एक्सरे पेट है, फौरन ही पता लगा लेता है। चाहे रहने दो, चलो बाहर चलते हैं। मैं कॉल भी इसलिए कर रहा था ताकि तुम्हें बता दूं, गायनेकोलॉजिस्ट से तुम्हारा अपॉइंटमेंट लिया है। अच्छा है, प्रॉपर चेकअप हो जाएगा, फिर वहाँ से अम्मा के पास अस्पताल चलेंगे। तुम अपनी सास से मिल लेना और फिर तुम्हारी मम्मा की तरफ चलेंगे तो फिर मैं अपनी सास से मिल लूँगा। क्या ख्याल है? ज़ैन पूरा प्लान बनाते हुए आखिर में हूर से अपना मशवरा मांगा। तुम मेरी मम्मा से मिलोगे? हूर ने हैरत से पूछा। अगर तुम मिलवाना चाहो तो ज़रूर, ज़ैन हूर के गाल जोते हुए बोला। वो उसको खुश देखना चाहता था और उसकी खुशी के लिए इतना तो कर सकता था। तुम उनसे मिलोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा ज़ैन, हूर ने खुश होते हुए कहा। तो चलो शाबाश, जल्दी से रेडी हो जाओ। ज़ैन ने काउच पर बैठते हुए टीवी ऑन कर लिया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद टेस्ट लिखे और छोटी उम्र और अर्ली प्रेगनेंसी की वजह से एहतियात बताई। वहाँ से ज़ैन हूर को नादिया बेगम के पास लेकर आया। वो हूर को देखकर बहुत खुश हुई, बहुत सारी दुआएं दी। खुशखबरी का पता चला तो बहुत सारी एहतियात का कहा और ज़ैन को उसका ख्याल रखने की तलकीन की। अस्मा चूँकि अपने भाई के घर थी, एड्रेस लेकर हूर और ज़ैन वहाँ पहुँचे। वहाँ बहुत खुशदिली से उनका इस्तकबाल किया गया। हूर के मामू ज़ैन से बहुत अच्छी तरीके से मिले। सियासत और दूसरे मौज़ूआत पर बातों के साथ अच्छे माहौल में खाना खाया गया। आसमा भी मुतमईन हो गई। आज उसे ज़ैन पहली मुलाकात की बनिस्बत बहुत अच्छा और सुलझा हुआ लगा। सबसे बढ़कर उसकी आंखों में हूर के लिए मोहब्बत और केयर देखकर जो थोड़े बहुत वहम थे वो भी जाते रहे। एक अच्छी शाम गुजार कर वो लोग सबकी दुआओं के साथ अपने घर से रवाना हुए। आज मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच, हूर ने बेड पर लेटते हुए ज़ैन से कहा, जो पास ही बैठा अपने मोबाइल में मसरूफ था। थैंक्स किस बात का स्वीट हार्ट, खुश रहा करो बस और एहतियात करो जिस चीज़ का डॉक्टर ने कहा है। ज़ैन ने मोबाइल एक तरफ रखते हुए हूर से कहा, ज़ैन तुम्हें मुझसे मोहब्बत कब हुई? हूर ने अचानक सवाल किया। जब तुम्हें पहली बार देखा शायद तभी हो गई थी। ज़ैन ने कुछ सोचते हुए मुस्कुराती हुई आंखों के साथ जवाब दिया, वहाँ पर जब अस्पताल में तुम मुझसे टकराए थे, मगर उसके बाद तो तुम जब भी मुझे मिलते डराते रहते, बल्कि अच्छा खासा डराया तुमने मुझे। ऐसे भी कोई मोहब्बत करता है भला? हूर ने पहली मुलाकात के बाद दूसरी मुलाकातों को याद करते हुए कहा, अस्पताल में हमारी पहली मुलाकात नहीं हुई थी और उस वक्त अस्पताल में भी तुम मुझसे टकराई थी, मैं तुमसे नहीं। मैं कोई डराता तो नहीं था, वो तो सिर्फ अपना हक जताता था। और ये बात सही कही, बिल्कुल बदतमीज़ में हुआ कि बहुत बदतमीज़ हो। ज़ैन ने हूर को गले में मौजूद दुपट्टा उतार कर एक साइड पर रखते हुए कहा, अगर अस्पताल में हमारी पहली मुलाकात नहीं हुई तो फिर कहाँ हुई हमारी पहली मुलाकात? हूर का दिमाग उसी बात पर अटक गया तो ज़ैन से पूछने लगी, ये मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुम मुझे सोच कर बताओगी? ज़ैन बराबर में लेटते हुए बोला, मुझे तो याद पड़ता है हम पहली दफ़ा अस्पताल में ही मिले थे, इससे पहले का तो मुझे कुछ याद नहीं पड़ता। हूर ने सोचते हुए बोला, दिमाग पर जोर डालो शायद कुछ याद आ जाए। ज़ैन उसका हाथ अपने होंठों पे लगाते हुए बोला, नहीं, हमारा पहला टकराव अस्पताल में हुआ था और उसके बाद तुमने हमेशा मुझे डराने की ठानी थी। हूर ने बात खत्म की, तो अब डर नहीं लगता तुम्हें मुझसे? ज़ैन ने कोहनी के बल बैठते हुए हूर से पूछा। नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं लगता, हूर ने बहादुर बनते हुए बोला, जबकि लगना तो चाहिए। ज़ैन उसके ऊपर झुकते हुए बोला और एक मासूम सी शरारत करके दूर हटा। ऐसे ही नहीं, मैं तुम्हें फजूल इंसान कहती, हूर ने घूर कर कहा और आंखें बंद करके लेट गई। अभी थोड़ी देर पहले ही मीटिंग ख़त्म हुई थी, वो तीनों अपने रूम में आए थे, उसी के मुतालिक पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि पीए की कॉल आई। बिलाल ने रिसीव की। सर, कोई फैसल नहीं, बंदा शाहजैन सर से मिलना चाहता है। पीए ने बिलाल को बताया। ठीक है, उसको अंदर भेज दो। बिलाल ने पीए को जवाब देकर फ़ोन रखा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप लोग? फैसल ने रूम में आते ही मुहाज़ब अंदाज़ अपनाते हुए सलाम किया। तुम यहाँ क्यों आए हो?
زین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی پیشانی پر فیصل کو دیکھ کر بل پڑ گئے۔ سر میرا موبائل چوری ہو گیا تھا، اس لیے فون پر کنٹیکٹ نہیں کر سکا، آپ دونوں سے یہ دینے آیا ہوں۔ فیصل نے ایک انویلپ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے فیصل، تم اس وقت جاؤ، ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ اشار نے جلدی سے آگے بڑھ کر انویلپ فیصل سے لیتے ہوئے کہا۔ مگر اس میں کیا ہے؟ بلال نے تجسس سے پوچھا۔ بلال کو صاف محسوس ہوا زین اور اشار صاحب کچھ چھپا رہے تھے، اس کے سامنے فیصل سے بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے، کہیں کچھ گڑبڑ تھی۔ سر یہ اس لڑکے کے کچھ کاغذات رہ گئے ہیں جسے چند گھنٹوں کے لیے فیصل بلال کو بتانے لگا تھا۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ اشار نے کیا کہا ہے؟ بعد میں بات ہوگی، جاؤ ابھی۔ زین فیصل کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ اوکے سر، مائنڈ کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو اس لیے دینے آیا ہوں، کہیں کوئی ضروری کاغذات نہ ہو اور آپ کے کچھ کام آ جائے، چلتا ہوں۔ فیصل منہ بناتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اشار اور زین نے سکھ کا سانس لیا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب، اور کیا چھپا رہے ہو تم دونوں مجھ سے؟ بلال نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ ارے کچھ نہیں یار، تھوڑے دن پہلے کام پڑ گیا تھا، اس سے اسی سلسلے میں آیا تھا، اشار نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا۔ بات کو ٹالو نہیں اشار، کون سا کام پڑ گیا تھا فیصل سے، جبکہ ہم تینوں ہر وہ کام چھوڑ چکے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں فیصل کی مدد لینا پڑے، تو اب ایسا کون سا کام پڑ گیا تھا؟ تم دونوں مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ اب کے بلال نے زین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یار بلال ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم کیوں بات کی کال نکال رہے ہو؟ بلا وجہ ہم دونوں تم سے بلا کچھ کیوں چھپائیں گے؟ زین کی لمبی چوڑی وضاحت بھی بلال کو مطمئن نہ کر سکی۔ ٹھیک ہے یہ انویلپ مجھے دکھاؤ، کیا ہے اس میں؟ بلال نے اشار کے ہاتھ سے انویلپ لیتے ہوئے کہا۔ اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں کاغذات تھے جس میں ذیشان کا نام لکھا ہوا تھا۔ صرف 2 سیکنڈ لگے اس کو ساری کہانی سمجھنے میں۔ بلال نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس دن جو بھی کچھ ہوا وہ سب کچھ تم دونوں کی کارستانی تھی؟ بلال نے حیرت سے پوچھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، کوئی کچھ نہیں بولا۔ تم لوگوں کو ذرا بھی احساس ہے کہ کتنا بڑا تماشا لگایا ہے تم لوگوں نے؟ بلال نے انویلپ پھینکتے ہوئے زین اور اشار کو جھاڑا اور روم سے باہر نکل گیا۔ اشار اور زین ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ اور کھانا بنا رہی تھی کہ موبائل پر میسج ٹون ہوئی۔ موبائل انلاک کیا تو زین کا میسج آیا ہوا تھا، لو یو۔ میسج پڑھ کر حور کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ موبائل رکھ کر وہ چولہے کی آنچ ہلکی کرنے لگی۔ دوبارہ میسج ٹون بجی، مس یو۔ دوبارہ مسکراتے ہوئے حور نے گلاس میں پانی نکالا تو کال آنے لگی۔ حور کال ریسیو کر کے نان سٹاپ شروع ہو گئی۔ کیا تمہیں اپنے آفس میں اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے بیوی کو تنگ کرنے اور یاد کرنے کے علاوہ؟ حور اپنی بات مکمل کر کے پانی پینے لگی۔ تم شاید کسی اور کی کال ایکسیپٹ کر رہی تھی، یہ میں بات کر رہا ہوں حیدر جو کہ بڑے خوشگوار موڈ میں حور کو کال کر رہا تھا، مگر حور کی چہکتی ہوئی آواز اور لہجے میں محبت وہ یقیناً اسے زین سمجھی تھی۔ یہ سوچ کر حیدر کو گھٹن کا احساس ہوا، جسے چھپاتے ہوئے اس نے حور سے اپنا تعارف کرایا۔ او حیدر بھائی، یہ آپ ہے؟ آئی ایم سوری، وہ جلدی میں نے نمبر نہیں دیکھا، میں سمجھی زین ہے شاید۔ حور کو حیدر کی آواز سن کر پانی اپنے حلق میں پھنستا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بہت دقت کے بعد بولی، کوئی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے ایسا بھی، جب دن رات ایک ہی شخص کا چہرہ آنکھوں کے سامنے رہے تو دماغ میں بھی وہی شخص رہنے لگتا ہے۔ حیدر بولا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں حیدر بھائی، جب ایک ہی انسان کا چہرہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو تو دل و دماغ میں وہی شخص بستا ہے اور اسی کے متعلق سوچنا اچھا لگتا ہے۔ حور نے حیدر کی بات سے مکمل اتفاق کیا۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے حور، مگر انسان اس وقت اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرے جب سامنے والا بھی آپ کے لیے ایسے ہی جذبات رکھتے ہو اور آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہو۔ حیدر نے اس کو کچھ جتانا چاہا۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں حیدر بھائی؟ حور کو حیدر کی بات نہ سمجھ آئی، نہ پسند، تبھی اس نے صاف لفظوں میں حیدر سے پوچھا، سادہ سی بات ہے، اتنی مشکل بھی نہیں جو تمہیں سمجھ میں نہیں آئی۔ تم نے اس شخص کو دل اور دماغ میں جگہ دی ہے جو تمہارے جذبات کی قدر نہیں کرتا۔ حیدر بولا، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حور کو حیدر کی باتیں ناگوار گزری۔ جو شخص تمہیں تمہارے گھر والوں سے نہیں ملنے دیتا، تمہیں موبائل پر ان سے بات نہیں کرنے دیتا، تمہارے گھر آؤ تو تمہیں یہ خوف رہتا ہے تمہارا شوہر آ گیا تو کیا ہوگا۔ ظاہری سی بات ہے وہ شخص تمہارے جذبات اور احساسات کی کیا قدر کرے گا اور کیا تم سے محبت کرے گا۔ حیدر نے لگی لپٹی رکھے بغیر حور کو واضح جواب دیا، میرا شوہر مجھ سے محبت بھی کرتا ہے، اسے میرے جذبات اور احساسات کی قدر بھی ہے، مگر میں ہر کسی کو اس بات کی وضاحت دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ حور نے برا مانتے ہوئے مگر دو ٹوک انداز میں حیدر سے بات کی، تو پھر ٹھیک ہے مسز زین، آپ اپنے شوہر سے اجازت لے کر کل اپنے گھر کے قریب ریسٹورنٹ پہ اپنے کزن سے ملنے آ جائیے گا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کا لونگ ہسبینڈ آپ کے جذبات اور احساسات کی قدر کرتے ہوئے
آپ کو اپنے کزن سے ملنے کی بخوشی اجازت دے دے گا۔ ظاہری بات ہے پیار کرتا ہے تم سے، انکار تو نہیں کرے گا تمہاری بات کو۔ میرا گھر آنا اسے شاید پسند نہ آئے، اس لیے میں تمہارا 5 بجے انتظار کروں گا۔ اپنی بات کہہ کر خضر نے کال کاٹ دی اور حور وہی کی وہی بیٹی رہ گئی۔ یہ کیا مجھے عجیب کشمکش میں ڈال دیا خضر بھائی نے۔ میں باہر جا کر کیسے مل سکتی ہوں خضر بھائی سے؟ کیا کروں اب؟ منع کر دوں ہے؟ ہاں یہی ٹھیک ہے۔ اس نے موبائل اٹھایا، مگر کیا کہوں گی ان سے؟ انہوں نے تو یہی کہنا ہے کہ زین نے اجازت نہیں دی، پھر وہ میری بات کو ویلیو نہیں دیتا۔ اوف، کیا کروں؟ کس مشکل میں ڈال دیا۔ کیا زین سے بات کرنی چاہیے مجھے؟ مگر زین سے بات کرنا تو اپنی شامت لانے کے برابر ہے، اسے تو کچھ بھی نہیں بتا سکتی میں۔ اگر نہیں جاؤں گی تو ہمیشہ کے لیے خضر بھائی کے دل میں یہ بات رہ جائے گی کہ میرا شوہر شکی ہے، مجھے ملنے نہیں دیتا۔ اب کیا کروں؟ ایک ہی حل ہے، اگر میں زین کو نہ بتاؤں، ویسے بھی تو زین 7 بجے گھر آتا ہے، جب تک تو میں واپس آ جاؤں گی۔ اور خضر بھائی کو بھی ایک دفعہ روبرو جتانا ضروری ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں اور مطمئن بھی۔ آدھے گھنٹے کی تو بات ہوگی، میں واپس آ جاؤں گی، زین کو کیا پتہ چلے گا؟ اور کل کا پلان بنانے لگی، یہ سوچے سمجھے بنا بھی یہ قدم اس کی زندگی میں کیا طوفان لا سکتا ہے۔ خضر فون رکھ کر مطمئن ہو گیا، اسے یقین تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے حور وہاں ضرور آئے گی اپنے سو کالڈ ہسبینڈ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے۔ اور کل حور میں تمہیں تمہارے شوہر کی اصلیت کے ساتھ ساتھ اپنے جذبات کی سچائی سے بھی آگاہ کر دوں گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ مسٹر شاہ زین، تم نے حور کو مجھ سے چھینا تھا، اب میری باری ہے، تیار رہو۔ اور حور، تم نے صحیح کہا تھا، جب انسان کو آنکھوں کے سامنے ایک ہی چہرہ نظر آئے تو دل اور دماغ میں پھر وہی بستا ہے۔ اب کل کے بعد ہر روز تمہیں صرف خضر مراد کا چہرہ نظر آئے گا۔ میری محبت تمہیں مجبور کر دے گی کہ تمہارے دل اور دماغ میں ہی بسوں۔ خضر نے مسکراتے ہوئے سوچا، مگر یہ بھول گیا تھا محبت صرف ایک بار ہی ہوتی ہے، اور وہ حور کو زین سے ہو گئی تھی۔ بلال آفس سے گھر آیا تو پزا کو تیار دیکھا وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آج کیا بجلیاں گرانے کا ارادہ ہے؟ وہ شوخ لہجہ اپناتے ہوئے بولا۔ پہلے کبھی تم پر بجلیاں گری ہے جو آج گریں گی؟ پزا بالوں کو برش کرتے ہوئے کہنے لگی۔ تمہیں کیا پتا کب کب اور کتنی بار اس دل پر بجلی گری ہے؟ وہ پزا کے قریب آتے ہوئے بولا۔ اچھا، کافی حیرت ہوئی سن کر۔ پزا حیرت کا اظہار کرتے ہوئے دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ اور اگر میں اپنا حال دل سنانے بیٹھ جاؤں تو تمہیں حیرت سے پتھر بن جانا ہے۔ بلال نے پزا کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بلال، مجھے تمہارے دل یا حال دل سے کوئی غرض نہیں ہے، اور پتھر تو میں اسی دن بن گئی تھی جب میں نے نکاح نامے پر سائن کیے تھے۔ پزا نے اپنے کندھوں پر سے بلال کے ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ پزا، کیا ہم پرانی ساری باتوں کو بھول کر نئی زندگی کا آغاز نہیں کر سکتے؟ بلال نے پیار سے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ ایک مجبور انسان کے منہ سے ایسی باتیں سوٹ نہیں کرتی ہے۔ پزا روم سے جانے لگی۔ پزا، بس بہت ہو گیا، اب ختم کرو یار یہ سب۔ بلال نے پزا کو دونوں بازوؤں سے تھامتے ہوئے کہا۔ میں بھی یہی کہہ رہی ہوں، بہت ہو گیا ہے، اب بس کرو بلال، ریڈی ہو کر نیچے آ جاؤ، ماموں کے گھر جانا ہے آج۔ پزا نے اپنے بازو بلال کے ہاتھوں سے چڑھاتے ہوئے کہا اور باہر نکل گئی۔ بلال اسے دیکھتا رہ گیا۔ آج زین کافی لیٹ گھر آیا۔ رات کا کھانا کھا کر وہ اپنا لیپ ٹاپ سنبھال کر بیٹھ گیا، جبکہ حور شام سے ہی خضر سے ہونے والی بات کا سوچے جا رہی تھی۔ دماغ اسی طرف مسلسل لگا ہوا تھا۔ حور کی گھڑی پر نظر پڑی تو 12 بجنے والے تھے۔ وہ سونے کی نیت سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو سویٹ ہارٹ۔ تھوڑی دیر بعد حور کو زین کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دی۔ حور نے آنکھیں کھول کر حیرت سے زین کو دیکھا۔ تمہیں کیسے میری برتھ ڈے کا پتہ چلا؟ یقیناً تمہیں ماما نے بتایا ہوگا۔ آج شام سے مسلسل ٹینشن میں وہ اپنی برتھ ڈے کا ہی بھول گئی تھی۔ سب ٹینشن کو ایک طرف رکھ کر اس پر لعنت بھیج کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ماما کیوں بتائے گی؟ مجھے پہلے سے ہی پتا ہے کہ آج کے دن تمہارا برتھ ڈے ہوتا ہے۔ زین نے اٹھ کر دراز سے چھوٹا سا ہارٹ شیپ ڈبہ نکالا، اس میں سے ڈائمنڈ رنگ نکال کر حور کو پہناتے ہوئے کہا۔ پھر میری برتھ ڈے کا یقیناً تمہیں تمہارے موکلوں نے بتایا ہوگا۔ واو، یہ رنگ بہت پیاری ہے، تھینک یو۔ حور نے رنگ دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اور اس رنگ کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ زین نے آنکھوں میں شرارت لیے ہوئے حور سے پوچھا۔ جو تمہیں چاہیے تھا وہ تمہیں مل چکا ہے، یہ تم مجھے پہلے ہی کہہ چکے ہو، اور جو میں تم سے پوچھ رہی ہوں تم اس کا جواب مجھے دو۔ حور نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا اور آخری بات پر منہ بنایا۔ کس بات کا جواب چاہیے سویٹ ہارٹ؟ کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ زین نے حور کے ہونٹ کے نیچے تل کو انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے پوچھا۔ یہی پوچھنا ہے نا کہ میری برتھ ڈے کا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ حور کی سوئی ابھی تک وہی اٹکی ہوئی تھی۔ تمہاری برتھ ڈے کا نہ مجھے کسی میرے جاسوس نے بتایا ہے،
نہ موکلوں نے اور نہ ہی تمہاری مما نے، بلکہ یہ بات تم نے مجھے خود اپنے بچپن میں بتائی تھی۔ اتنی جلدی بھول گئی ہو تم پری؟ زین نے قریب آ کر اس کے گالوں کو چھوا۔ حور ایک دم کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ پیچھے ہٹنے کی وجہ سے زین کا اس کے قریب آنا نہیں، بلکہ اس کو پری کہہ کر مخاطب کرنا تھا۔ اتنے سالوں بعد وہ آج کسی کے منہ سے اپنے لیے یہ نام سن رہی تھی۔ میں پری تو نہیں ہوں؟ بچپن کی طرح حور نے آج بھی زین سے حیرت سے کہا۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں زین کو دیکھنے لگی۔ مگر مجھے تو تم پری ہی لگتی ہو۔ زین نے مسکرا کر بچپن میں اس سے کہی ہوئی بات کو دوبارہ دہرایا۔ شاہ، حور نے زیر لب بڑبڑایا۔